अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं नजीब खान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ख़बरें हैं मेरे पास, और वो आप लोगों को जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को तकरीबन 1 महीने से इंतज़ार था। तो बहुत से लोगों के जहन में ऐसे सवालात आ रहे थे, तो उसके हवाले से आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कल जलसा जो हुआ था खान साहब का, तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। आप लोगों को पता भी होगा कि कल KPK की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हुआ है। समझो कि पाकिस्तान की तारीख़ का हुआ है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि KPK की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हुआ है। और पाकिस्तानी कौम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है इस हुकूमत को। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये हुकूमत हमें नामंजूर है। और इतनी तादाद में लोग रमज़ान में निकल आए कि ये सिर्फ बंदा सोच सकता है पाकिस्तान में कि शायद इतने बंदे निकल आ सकते हैं। उसमें इमरान खान ने मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है कि और मुतालबा भी कर दिया है कि हम नए इलेक्शन करा दो, और अगर नहीं कराते तो उसने वाज़ेह तौर पर इस हुकूमत को बोला है कि मैं आपसे ज़ोर से ज़बरदस्ती करवाऊंगा ये इलेक्शन। इसके बाद अभी पेशावर के बाद कराची में जलसा है तहरीक इंसाफ का, और उसके बाद लाहौर में है मीनार पाकिस्तान में। तो इंशाअल्लाह ताला के मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी जिस जज्बात और जिस जोश और जिस वलवले के साथ मीडिया पे मौजूद है, ट्विटर पे मौजूद है, ग्राउंड पे मौजूद है, तो इंशाल्लाह लाहौर का जलसा पेशावर से बड़ा होगा, और मतलब कराची का जलसा भी बहुत तादाद में निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला के इस्तीफे तो आज जितने भी तहरीक इंसाफ ने दी थी, वो भी आपको मैं बताऊं कि वो कासम सूरी जो हमारा डिप्टी स्पीकर था, उन्होंने मंजूर कर ली और बाकायदा उसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 128 तादाद है मेरे ख्याल से, उन्होंने इस कबूल कर ली है। आज जो आप लोगों के लिए अहम बात था, अहम खबर था, वो ये था कि आज DGI SPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो हमारे पाक फौज का तर्जुमान है जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, उन्होंने उसको उसकी क़ियादत की है। तो उन्होंने पांच, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताता हूँ कि उन्होंने क्या नुकात पे बात की है। उन्होंने एक ये बात की है कि जो इमरान खान कह रहे कि मेरी हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को अमेरिका ने उसमें मुदाखलत की है, साजिश की है, और मतलब उन्होंने ये इसके लिए प्लानिंग किया था। तो अभी हमारा DGI SPR तर्जुमान जनरल जो हमारा आर्मी का है, उसने बोले कि उस मरासले में या जो उसकी वो मीटिंग थी जो कौमी सलामती कमेटी की, तो उसमें साजिश का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, और उसमें मुदाखलत उन्होंने की है। एक ये बात आई है। एक उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं है। मतलब जिस तरह हम बोलते हैं, इमरान खान बोलते हैं कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि मीडिया पे भी चलते, और ऐसे भी इमरान खान ने बोला था कि यार अड्डे में उसको नहीं दूंगा। फिर उन्होंने एक और बात बोली तीसरे नंबर पे कि जो जो सवालात भी उनसे किए, उन वहाँ साहब भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एटमी जो हमारी एटम है उसमें, मतलब उसके हवाले से सियासी जमातों को पैगाम दिया कि इस मतलब ये आप बातें ना करें कि ये कमज़ोर हाथों में है, या मतलब इस तरह है। उन्होंने बोला कि ये इसकी हिफाजत कोई सियासी जमातें नहीं कर रहा, जो भी हो, तहरीक इंसाफ भी हो, नून लीग जो भी हो, मतलब इसका ये मतलब था कि वो हमारे हाथ में है और इंशाल्लाह वो महफूज है। उसके अलावा ये किए कि जो खबर फैलाई थी BBC और जियो न्यूज़ इस तरह ने कि जनरल साहब जो हमारा जनरल जनरल आर्मी का,
اس کو تبدیل کر رہے، کوئی نیا لے کے آ رہا ہے، تو اس نے بولا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ 29 نومبر کو اس کے ریٹائر ہو رہے وہ، اور مطلب وہ اپنے طریقے کے ساتھ ادارہ جس طرح مطلب ادارے میں ہوتے وہ اس طرح ہوگا. تو ابھی بات کہاں پہ آئی ہے، کہ بات یہاں پہ آئی ہے کہ بہت سے لوگ جو تحریک انصاف والے ہیں اور جو عام یہ جو مکس اچار اور پی ڈی ایم ہیں، ابھی میڈیا پہ چل رہے کہ چلو جی آرمی، مطلب آرمی والے نے بول دیا یا فوج نے یہ پیغام دیا کہ بھائی اس میں سازش نہیں تھا. اب وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سازش، انہوں نے بولا کہ سازش لفظ نہیں تھا تو مطلب مداخلت کی ہے اس نے. اب اگر سازش آپ بول دو کہ سازش ہوتے، کہ سازش تو اگر انہوں نے کی ہوتی اسی طرح جس طرح مطلب کی تو ہے، لیکن اگر اس طرح وہ سارے لکھ لیتے کہ سازش ہم کر رہے اور کس کے ساتھ کر رہے، تو سازش جب ہوتے وہ آپ کسی کے ساتھ کرتے ہو، مطلب کسی کے خلاف. تو اس میں تو ان سارے پی ڈی ایم کا جتنے یہ سارے ملے ہوئے ان سے، تو اس کا گیم اوور ہونا تھا اس میں. تو اس حوالے سے تو سازش میں جو کوئی گیم کرتا ہے، جو کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ بھی، تو وہ مطلب اس رازوں کو تو چھپا لیتا ہے. اب مداخلت اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو مداخلت جو ہے وہ سازش سے بڑا لفظ ہے، مطلب یہ بڑا گناہ ہے مداخلت. ابھی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کے جاتے ہو مارنے کے لیے، اور وہ جا کے مطلب وہ بچ جائے، آپ اس کو مارنے کے لیے گئے ہو، اور وہ تانے میں جا کے مطلب درخواست دے آپ کے اوپر، FIR کر دے، اور وہ بولے کہ یار یہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے، 2 بندے تھے یا 5 بندے تھے، اور مجھے اللہ نے بچا لیے. اور جب آپ کو پکڑا جائے اور پھر آپ بول دو کہ نہیں بھائی میں تو مارنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو قتل کرنے کے لیے گیا تھا. اب مارنا اور قتل کرنا مطلب یہ بالکل ایک مختلف لفظ ہے. تو مطلب ابھی یہی اگر آپ بولے کہ میں تو بھائی قتل کرنے گیا تھا، میں تو مارنے کے لیے نہیں گیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے، اور آپ اس کی درخواست مطلب ختم کر دو یا FIR. تو اب قتل جو ہے نا، قتل جس طرح مداخلت یہاں آئی ہے تو وہ اس کا مثال ہے کہ قتل، اب قتل میں کوئی مطلب آپ دوسرا بہانہ نہیں کر سکتے. اور مارنے میں تو آپ یہ بہانہ کر سکتے ہو کہ بھائی میں اس کو مارنے کے لیے گیا تھا، لیکن قتل کے مارنے کے لیے تو نہیں گیا تھا، میں نے اس کو پیٹنا تھا، یا اس کو مطلب ایسے 2-3 تپڑ لگانے تھے، یا اس کو دھمکی دلوانا تھا. تو مارنا تو اس کو بولتے جس طرح ہم جھگڑے کر دیتے ہیں، عام روٹین میں لوگ جھگڑا کرتے، یار اس کو بڑی مار پڑی ہے، مجھے بہت مار پڑی ہے، اس طرح لوگ بول لیتے. تو اسی طرح یہاں سازش اور مداخلت یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سازش چھپ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی جو گیمر ہوتے ہیں نا، وہ گیم کو واضح نہیں کرتا کہ سازش کس کے ساتھ کر رہے. اگر وہ انہوں نے سازش الفاظ لکھا ہوتا تو وہ تو ان کا گیم اوور ہونا تھا، اور اس پہ غداری کے مقدمات چلنے تھے. تو مداخلت ان سے بھی بڑا ہے، مطلب مداخلت کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے کی ہے. تو اس پہ آپ سارے پاکستانی جتنے بھی دوست ہیں میرے دیکھنے والے، اس پہ آپ کلیئر ہو کہ آرمی نے بولا ہے کہ بالکل اس بات کا جو آج ہمارے ترجمان پاک فوج نے بولا ہے، تو اس میں ایک مطلب آپ نتیجہ یہاں نکلے کہ ایک تو مراسلہ جو تھا وہ بالکل اصلی ہے، اور وہ مطلب امریکہ نے ہی بھیجا ہے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں اور ان امپورٹڈ حکومت کو لانے میں، اور ان کا جو سارا مطلب ایک گیم تھا، تو اس میں سارا امریکہ کا ہاتھ ہے. اگر آپ بولو کہ آپ اس کو ہاتھ سمجھو، آپ اس کو مداخلت سمجھو، آپ اس کو سازش سمجھو، آپ اس کو مطلب ایک باچاہت سمجھو، ہمیں غلام سمجھو، جو بھی آپ لوگ سمجھو، تو مطلب ایک ہی ہے کہ یار مطلب امریکہ ان لوگوں کے ساتھ ملا. یہ امپورٹڈ جو لوگ ہیں یہاں پہ جو بیٹے بھی حکومت میں ہیں، ان کے ساتھ امریکہ، اور ہمارے جو منحرف ارکان ہیں ان ساروں کے ساتھ امریکہ ملا ہوا ہے.
اور وہ عمران خان جیسا بندہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ دوسرا اڈوں کی بات، وہ تو 2-3 دفعہ اور بھی بہت سے سینئر رہنما مطلب کی ہے سیاستدانوں نے کہ اڈے تو مانگے ہی نہیں۔ اب آپ بات ادھر آتی ہے کہ عمران خان نے بھی یہ واضح بولا کہ اڈے اس نے مانگے تو نہیں ہے، کہ ریکویسٹ نہیں کیا، لیکن وہ لوگ کیا کرتے کہ وہ لوگ تو جا کے آپ کو، وہ تو سپر پاور ہے، وہ تو آپ کو آ کے نہیں کہتے کہ مجھے اڈے دے دو، اور اگر آپ نہیں دیتے تو وہ تو لازمی آپ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، مطلب حملہ کرے گا۔ ان کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ایک صحافی، جس طرح عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا، تو وہ کس کو بولا تھا؟ وہ ایک انٹرنیشنل صحافی تھا، انگلش میں وہ اس کو انٹرویو دے رہا تھا، تو وہ امریکہ کے کہنے پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دینے کے لیے تیار ہو؟ اس کی وجہ یہ تھی اس سوال کی، میں آپ کو واضح کر دوں کہ عمران خان، جب سے عمران خان نے تحریک انصاف شروع کی ہے اور جب سے پاور میں آیا ہے، مطلب 2011 سے اس کے جو بڑے بڑے جلسے انہوں نے شروع کی ہے، انٹرنیشنل کوریج جب اس کو ملنا شروع ہوئے، تو انہوں نے امریکہ کے خلاف بات کی ہے اور اس کو یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے۔ تو اب اس نے اس صحافی کے تھرو عمران خان کے ذہن کو دیکھنا تھا کہ آیا اب بھی وہ پرانا عمران خان ہے کہ ابھی حکومت میں آ کے تبدیل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سوال ایسے انداز میں کیا کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس کا مطلب تھا کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا آپ سے یہ سوال کرے، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ سے مانگے یا انہوں نے مانگے تھے، تو مانگے نہیں تھے لیکن سوال تو کیا اگر مانگے تو دے دو گے؟ تو عمران خان نے بولے ایبسلوٹلی ناٹ، میں نہیں دوں گا، ایبسلوٹلی ناٹ، دوبارہ بولا کہ بالکل بھی نہیں دوں گا۔ تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ امریکہ نے اڈے ایسے نہیں مانگے تھے کہ کوئی ریکویسٹ کیا تھا اور عمران خان کو، لیکن اس کا ارادہ تھا اور ارادے کے بلبوتے پہ انہوں نے انٹرنیشنل صحافی سے وہ سوال کروایا اور عمران خان کے ذہن کو، اس کے خیالات کو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اس کو خود مختاری کو، کہ یار یہ اڈے ہمیں دے گا کہ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار پھر تو لڑ تو نہیں سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی کلیئر ہے کہ وہ امریکہ کا سوال تھا اور انہوں نے وہ کر دیا تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا، بس یہی خبر تھا۔ اور دوسرا یہ کہ چھٹا دن تقریباً 6 دن ہو گئے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور جو ٹرین ہے وہ ٹویٹر پہ ٹاف ٹرین جا رہا ہے اور بقایا اور ملکوں میں بھی ہے، تو اس کو بالکل آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جو بھائی دوست دیکھنے والے اس کے ساتھ ٹویٹر ہے، اس کے کسی دوست کے ساتھ ہے، تو سب لوگوں نے وہاں سے ٹویٹر پہ جا کے پوسٹیں کرنی، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور اس ریکارڈ کو آپ لوگوں نے توڑنا نہیں ہے۔ بالکل یہ حکومت کے جو ہواری ہے اور باہر سے بھی بہت سے مطلب پیسے لگا کے وہ اس ٹرین کو نیچا لا رہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نہیں لائیں گے، کیونکہ پاکستانیوں کا جذبہ اور جنون ہم نے دیکھا اور آپ سب لوگ دیکھتے ہو۔ اور پھر یہ کہ مطلب پیسوں پہ تو ہم کوئی خرید نہیں سکتا عمران خان کے ورکروں کو، تو اس ٹرین کو بھی آپ لوگوں نے فالو کرنے، میڈیا کا سے زیادہ آپ لوگ استعمال کریں، جو بھی پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، اس کے علاوہ ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے، اگر یہ لوگ الیکشن کا کال دے دیتے ہیں، ابھی 10 دن میں بھی دے سکتے، مہینے میں بھی، تو ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے کہ یار جو نگران حکومت ہے وہ بنا لے۔ اگر نہیں دیتے تو عمران خان، آپ لوگ ریڈی رہو، عمران خان نے عید کے بعد وہی 2014 میں جو نکلا تھا لانگ مارچ اور دھرنے کی شکل پر اختیار کر گیا، اسی طرح اس نے نکلنا ہے، اور وہ اس دفعہ صرف اسلام آباد میں نہیں، اس دفعہ پورے پاکستان میں ہر شہر، ہر چوک بند ہوگا اور اسلام آباد بھی بند ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملیں گے، جو بھی خبر ہوا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ چینل کو سبسکرائب کرے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، اپنا بہت خیال رکھے، شکریہ۔